अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ जनाब कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। साथ ही साथ अपना तो ख्याल हम लोग रख ही लेते हैं, लेकिन अपने से मुंसलिक रिश्तों का ख्याल भी हमें रखना चाहिए और ख़ास करके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे माहौल का ख्याल भी हमने ख़ुद ही रखना है। आज अलबत्ता उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारे बच्चों के हवाले से, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे घरों पे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, वेकेशन चल रही हैं। तो आज का जो मौजू है ना, वो वालिदैन के लिए बड़ा ख़ास होने वाला है कि वो अपने बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टियों में किन सरगर्मियों में वो मशगूल रख सकते हैं, क्योंकि तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात के बाइस अक्सर बच्चों के जो मामूलात ज़िंदगी है ना वो ख़राब हो जाती है, जिनमें देर से सोना है, जागना है, टीवी ज़्यादा देखना है, मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और जितनी गर्मी बाहर पड़ रही है बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। तो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की सलाहियतों को अगर बढ़ाना है और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर उनको तंदुरुस्त और तवाना रखना है ना, तो उन्हें मुख्तलिफ़ कारामद सरगर्मियों और मशागिल में हमें मसरूफ़ रखना पड़ेगा। उनके लिए एक ऐसा लायामल तरतीब देना पड़ेगा जिसमें हर बच्चे की जो उम्र है उसका भी एक तो ख़याल रखा जाए, दूसरा उसकी मुनासबत से जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाए। अब ये एक हकीकत है कि बच्चों को हर वक्त पढ़ाई में मशगूल नहीं रखा जा सकता, और ये जस्टिफाई भी नहीं है, क्योंकि उन्हें उनके दिलचस्पी की एक्टिविटीज़, उन्हें खेल कूद, उनके लिए सैर व तफरीह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक कह लें कि इल्म का हिस्सा है। गैर निसाबी सरगर्मियों और तफरीह के मौक़े बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका फ़राहम करते हैं। शाम के औकात में आप आउटडोर एक्टिविटीज़ अंजाम देने के लिए बच्चों का टाइम टेबल तरतीब दें। उन सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों की एक तो नशोनुमा तेज़ी से होती है, तो इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि हमारे जो कह लें कि क्रिएटिविटी है बच्चों की भी और आपकी भी, उसको भी फ़ाल किया जा सके। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ बात करते हैं हामला ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि हामला ख़वातीन को हमल से पहले और बच्चे की पैदाइश के बाद मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें एक सर फ़हरिस्त आता है स्किन के मसाइल, जिसमें एक तो बहुत ज़्यादा एक्नी होना शुरू हो जाती है, स्किन की जो आपकी रंगत है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। बहुत सारी ख़वातीन कहती है कि हमें रैशेज़ जो है ना वो बड़े आम हो जाते हैं, ख़ारिश होना बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। अब ये मसाइल हार्मोनल तब्दीलियों, खून की गर्दिश में इजाफ़ा और जो आपकी स्किन होती है ना उसमें जो मॉइस्चर होता है उसकी कमी की वजह से हो रही होती है। अब इन मसाइल का हल ये है कि ख़ातीन अपनी एक तो हाइजीन जो है ना उसको अच्छा रखें, दूसरा ये कि हल्के और कुदरती अज्जा से बने हुए जो मॉइस्चराइज़र्स हैं उनका इस्तेमाल करें, धूप से बचें। अब ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के अंदर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है अगर आप किसी को देखकर ख़ुद करें। जैसे कहते हैं कि जो रेटिनॉल है वो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं स्किन केयर के हवाले से, ख़ास तौर पर कि अगर आपने कंसीव किया हुआ है, आप किसी भी ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो आपको इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी स्किन का बैरियर ख़राब हो जाता है तो आपको तब क्या करना चाहिए, तो उस पर आज हम बात करेंगे। और अगर आपके भी कोई भी सवालात हैं स्किन से रिलेटेड या फिर फूड से रिलेटेड कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान ताकि आपकी जो स्किन है वो भी अच्छी रहे, क्योंकि लगाने से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप जो खा रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट महानूर हारून मौजूद हैं जो हमें बताएंगी कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। महानूर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और साथ ही साथ हमें मरियम मंजूर ने भी ज्वाइन किया है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे हम स्किन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उस पर बात करेंगे। मरियम, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो महानूर आपकी तरफ चलेंगे कि जिस तरह मैंने बात की कि प्रेगनेंसी के दौरान बाकी सारी मसाइल भी होते हैं, लेकिन स्किन से रिलेटेड भी बहुत सारी क्यूरीज आ रही होती हैं, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो देखने को मिल रहे होते हैं ख़वातीन के अंदर। तो ऐसी डाइट में कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए इन प्रेगनेंसी जो कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी हो? एक तो जब हम बात करते हैं, आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का कह रहे हो,
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की भी अगर हम बात करें तो हमें ऑब्वियसली एक बैलेंस डाइट रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस जो है उससे गुजर रही होती है, तो हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑब्वियसली हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए जो कि हमारी बॉडी का जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है. हमें जो है वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी चाहिए, हेल्दी फैट्स भी चाहिए. हेल्दी फैट्स में ओमेगा 3s आते हैं, लीन प्रोटीन्स भी चाहिए. लीन प्रोटीन से मुराद है वो प्रोटीन्स जिनकी फ़ैट जो है वो रिमूव्ड हो या जिनमें फैटी जो कंटेंट है वो कम हो. इसके अलावा हम हाइड्रेशन की बात करें तो हमारे हाइड्रेशन लेवल्स जो हैं वो एडिक्वेट होने चाहिए, बिकॉज जैसे आपने कहा कि स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड जो है वो ज़्यादा हुई होती है. दो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और पोस्ट प्रेगनेंसी भी. ठीक है. अगर हम बात करें फॉलिक एसिड की, ठीक है, जो कि सप्लीमेंट फॉर्म में जो है वो फॉलिक एसिड के नाम से मौजूद होता है मार्केट में, और फॉलेट की जो कि फॉलिक एसिड जो है वो बेसिकली सिंथेटिक फॉर्म है फॉलेट की. तो फॉलेट जो है वो हमें नेचुरल फूड सोर्सेज से जो है वो मिलता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल से भी मिल रहा है, हमें एग योक से भी मिल रहा है, हमें नट्स से भी मिल रहा है, लेग्यूम्स यानी दालों से भी मिल रहा है. अभी आपकी सेल प्रोडक्शन में, सेल की सिंथेसिस में, टिश्यू रिपेयर में जो है वो बहुत हेल्प करता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम इसका ख्याल रखते हैं या बिफोर प्रेगनेंसी ही लोग यूजली जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं या आपकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं वो रिकमेंड करती हैं कि आप अपना फॉलिक एसिड जो है वो लेना शुरू कर दें. वो तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी अगर आपने प्रेगनेंसी करनी है तो उससे 3 महीने पहले ही आप खाना शुरू कर दें. खाना शुरू कर दें. उसमें ये भी है कि वो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड बर्थ डिफेक्ट्स. इसके अलावा जो है अगर हम उन फूड्स की बात करें जो हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर और नेल्स के लिए अच्छे हैं, उसके अंदर विटामिन सी आता है. विटामिन सी रिच फूड्स में जैसे हम सबको पता है कि सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, आजकल है नहीं है, तो फिर हम विटामिन सी मैंगोज के अंदर है, कीवी के अंदर है, चेरी के अंदर कुछ अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है, पपाया के अंदर जो है वो मौजूद होता है. इसके अलावा लेमन जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का. एंटीऑक्सीडेंट भी है, स्किन की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करता है, कोलेजन की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. विटामिन ई रिच फूड्स की बात करें तो जैसे हम कहते हैं कि हमारी स्किन जैसे डिहाइड्रेट हो जाती है, तो अगेंस्ट स्किन डिहाइड्रेशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है. वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखेगा, ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा रखेगा. अच्छा रखने की तरफ लेके जाते हैं. ठीक है. मरियम, आपकी तरफ आऊँगी कि स्किन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन को. किस तरह के मसाइल प्रेजेंट होते हैं आपके पास? अच्छा, प्रेगनेंसी में बेसिकली होता क्या है कि हार्मोनल चेंज आता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बंदा जिसको पहले इतनी ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है उसके भी फेस पे एक्नी या दाने निकलना शुरू हो जाते हैं. ये सबसे कॉमन मसला है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट जिनके साथ प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और जो कमिंग इनके सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें यूजली हमारे पास जो लोग आते हैं वो पिगमेंटेशन के मसाइल के साथ आते हैं. ठीक है. पिगमेंटेशन यानी छाइयाँ, ठीक है, फेस पे. इसके अलावा बॉडी में भी कुछ एरियाज़ में डार्कनिंग हो जाती है, जैसे आर्म फोल्ड्स हो गए, आपके आर्मपिट्स हो गए, ठीक है, गर्दन पे, ठीक है, जहाँ जहाँ आपकी लूज स्किन होगी, बॉडी फोल्ड्स बनेंगे, वहाँ पे सब जगह पिगमेंटेशन पेशेंट को फील करती है कि वो ज़्यादा हो गई है. ठीक है. और तीसरी फिर जो आगे नेक्स्ट ट्राइमेस्टर आता है उसमें कुछ रैशेस के मसाइल आ जाते हैं, और साथ साथ में भी जो लंबी लंबी लाइनें सी पड़ जाती हैं जिनमें बहुत खारिश होती है, स्ट्रेच मार्क्स जिनको कहा जाता है, स्ट्राया ग्रेविडेरियम. ठीक है. फिर उनका सामना करना पड़ता है. ठीक है. अच्छा, अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं इनके लिए. ठीक है. लाइक जैसे एक्नी है, एक्नी में सबसे बेहतर हल ये है कि आप अपने फेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेंस करें. ठीक है. नॉर्मल पीएच जो क्लेंजर हैं वो इस्तेमाल करें. और नंबर 2, आपने कोई भी एसिड्स इस्तेमाल नहीं करें. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी एसिड सेफ नहीं होते यूजुअली. ठीक है. किस तरह के, अब जैसे विटामिन सी लोग लगा रहे होते हैं, हाइलुरोनिक लगा रहे होते हैं, नाइसिनामाइड लगा रहे होते हैं, मतलब यूजुअली हम अपनी स्किन केयर में कर रहे होते हैं ना, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन सबसे कट ऑफ हो जाना है. अच्छा, अब आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्लाइकोलिक एसिड बेस, सैलिसिलिक एसिड बेस, रेटिनॉल बेस, विटामिन ए डेरिवेटिव के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कॉमन हो गए हैं, तो आपने इन सब को अवॉइड करना है. जो कि विटामिन ए वाले, विटामिन ए, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक या रेटिनॉल, ठीक है, ये सब आपने अवॉइड करना है. ठीक है. लेकिन विटामिन सी, हाइलुरोनिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विटामिन सी ज़्यादा ब्राइटनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, तो वो पिगमेंटेशन को बहुत ज़्यादा कम करने में हेल्प नहीं कर रहा होता. ठीक है. फिर हम आ जाते हैं
کہ ہم یوز کیا کر سکتے ہیں نا کہ اس میں موئسچرائزر آپ اچھا ہائلورونک ایسڈ بیسڈ سیرامائڈ بیسڈ موئسچرائزر آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس میں بھی یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی آئلی اسکن پہلے ہی ہو رہی ہے تو ایکسیسو موئسچرائزر آپ نے استعمال نہیں کرنا. پی سائز اماؤنٹ ہے اتنا جتنا کہ آپ کو لگے کہ آپ کو موئسچرائزر کی ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر جو اب دانے نکل آئے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے, ان کے لیے ہم کلینڈامائسین جو ہے یا ایریتھرومائسین کی جو ٹاپیکل فارمولیشنز آتی ہیں ہم سب وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی بھی اور ادویات کا استعمال نہیں کر سکتے جو کہ کامنلی بہت ساری ٹیوبس فارم میں اویلیبل ہیں. ایکنی کا علاج جسے کہتے ہیں نا کہ میجک انر ٹیوب اور اس طرح کی بہت ساری فارمولیشنز آ رہی ہیں تو وہ ساری استعمال نہیں کرنی ہوتی. ٹھیک ہے, مطلب جتنے بھی ایکٹیو ایکٹیو انگریڈینٹس ہوتے ہیں یا ایسڈ والے جو جتنے بھی آپ کے سیرمز مل رہے ہوتے ہیں آپ نے ان کا استعمال نہیں کرنا ہے ڈیورنگ پریگنینسی. تو دوسرا یہ بھی ہمیں بتائیے کہ جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو آپ نے اسکن کیئر کا کرنا ہے اس کے لیے چھائیوں کے لیے, اس کے علاوہ پھر کیا ٹریٹمنٹس بھی لے سکتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی ڈاکٹر سے آ کے؟ بالکل آپ لے سکتے ہیں, اور آپ کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کی اسکن کو دیکھتے ہوئے آپ کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک کسٹمائز پلان بنا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر میرے پاس پیشنٹ آتا ہے تو میں ان کو فزیکل پروٹیکشن جیسے ایک سن بلاک کوئی سا بھی جو ان کی افورڈیبلٹی کی رینج میں آتا ہے, پلس کچھ ملٹی وائٹامنس جو کہ سوٹیبل ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ آفٹر پریگنینسی بھی, اور اس کے ساتھ ہم ایک اسکن کیئر ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. لائک ڈیورنگ پریگنینسی آپ ایک سیف اسکن کیئر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ ہائلورونک ایسڈ بیس سیرمس صبح شام کسی بھی ٹائم اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اسکن کو تھوڑا موئسٹ بھی رکھتے ہیں. جھریاں جیسے انہوں نے بتایا کہ اینٹی ایجنگ ہائلورونک ایسڈ بہت اچھا اینٹی ایجنگ ایجنٹ ہوتا ہے اور بہت سیف ہوتا ہے. آپ ڈیورنگ پریگنینسی آفٹر پریگنینسی اس کو آرام سے بغیر کسی پریشانی کے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ایٹ ہوم ہائلورونک ایسڈ کا سیرم 2 سے 3 دفعہ ڈے میں نائٹ میں اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اسکن موئسٹ ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ اور آپ کیا لگا سکتے ہیں, وائٹامن سی سیفلی آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ آفٹر پریگنینسی بھی. ٹھیک ہے, ازیلک ایسڈ بیس سیرمس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا کریمس, لیکن اس کو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بیکاز اس سے بھی اسکن بیریئر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اور پھر اور کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو موئسچرائزر یا اسکن بیریئر کو جو ریپیئر کرتے ہیں وہ والی ساری پروڈکٹس آپ استعمال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, مانور اینٹی ایجنگ کے حوالے سے بھی کوئی ایسی ڈائٹ ہونی چاہیے, ڈائٹ پلان ہونا چاہیے جو کہ ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ آفٹر پریگنینسی جھریاں بھی پڑ جاتی ہیں لوگوں کو کیونکہ ویٹ آپ نے گین کیا ہوتا ہے اور بعد میں پھر آپ جب لوز کرنے شروع ہوتے ہیں تو سیگی ہو جاتی ہے اسکن. اینٹی ایجنگ کی طرف بھی آپ جا رہے ہوتے ہیں, ایجنگ کی طرف بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی کس طرح کے فوڈز ہیں یا سپر فوڈز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایک تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اینٹی آکسیڈنٹ رچ اور اینٹی انفلیمیٹری رچ فوڈس کا آپ استعمال کریں. اومیگا 3 جو ہیں وہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہیں اور بیبی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ پوسٹ پریگنینسی کی بھی اگر ہم بات کریں تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اومیگا 3 رچ فوڈس کا استعمال کریں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آتا ہے کہ ہمیں مرکری کا خیال رکھنا ہوتا ہے جو کہ سی فوڈ میں ہوتا ہے, خاص طور پہ کچھ فش کے اندر. تو یہ جو ہے وہ ٹاکسک ہو سکتا ہے فار دا بیبیز نروس سسٹم. تو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم فش جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرس 12 آؤنسز سے زیادہ جو ہے ویک میں 1 سے 2 سرونگ سے زیادہ آپ کو نہیں لینی چاہیے. بٹ ہم یوزلی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پلانٹ بیسڈ سورسز سے بھی لے سکتے ہیں, جیسے اولیوز ہیں, اولیو آئل ہے, ایووکاڈوز ہیں. اب اولیو آئل ایووکاڈوز ہماری کافی عوام جو ہے وہ افورڈ نہیں بھی کر سکتی, تو ہم نٹ سے لے سکتے ہیں, آمنڈ سے لے سکتے ہیں, سن فلاور سیڈز ہیں, السی کے بیج اومیگا 3 کا بہت اچھا سورس ہوتے ہیں. اس کو ہلکا آپ روسٹ کر کے دادر کر کے موٹا آپ اپنے سیلڈس کے اندر ایڈ کر کے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ہم سپر فوڈس کی بات کریں تو اینٹی آکسیڈنٹ رچ جو فوڈز ہیں جن میں آپ ٹمیٹوز کی بات کر سکتے ہیں, بروکلی کی بات کر سکتے ہیں, لیفی گرینز جو ہیں یا جو کلرڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں, یہ ساری آپ کی اسکن ہیلتھ کے لیے, ہیئر ہیلتھ کے لیے, آپ کی امیونٹی کے لیے, آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے. گٹ ہیلتھ اچھی ہوگی, امیونٹی اچھی ہوگی, تو ظاہر ہے آپ لیس پرون ہوگے ٹورڈز ڈیزیزز اور باقی جتنی بھی بیماریاں وغیرہ ہیں. اچھا, آج کل گرمی بہت زیادہ ہے, تو گرمی سے ریلیٹڈ پھر ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتائیں خاص طور پر جو پریگننٹ خواتین کھا سکتی ہیں, اور خاص طور پر سالڈ اتنا نہیں کھایا جا رہا ہوتا گرمی میں. جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو زیادہ ہوتا ہے کہ لیکوڈ یا مشروبات کا استعمال کریں, جوسز کا استعمال کریں. تو جو پریگننٹ لیڈیز ہیں وہ کیا لے سکتی ہیں؟ وہ اسمودیز کا انٹیک کر سکتی ہیں, جوسز, فریش جوسز کا استعمال کر سکتی ہیں. جیسے لیکن اگر کچھ جیسے ویمن ہوتی ہیں جن کو پریگنینسی کے دوران انہوں نے اپنا ویٹ پہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں فوکس کریں, لیکن
کچھ ہوتے ہیں جن کو شوگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے, گیسٹیشنل گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, تو ہم ظاہر ہے ان کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جوسز کا استعمال کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ جتنا اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھ سکتے ہیں تھرو واٹر انٹیک, سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ آپ کا واٹر انٹیک جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. ایون پوسٹ پریگنینسی اگر آپ جو ہیں مطلب بریسٹ فیڈنگ پہ ہیں تو ایٹ لیسٹ 3 لیٹرز آف واٹر پر ڈے ہونا چاہیے کہ آپ کی ملک سپلائی جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو, ایڈیکویٹ ہو, ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. دوسرا یہ ان پھلوں کا, ان فروٹس کا استعمال کریں, ان سبزیوں کا استعمال کریں جن کا واٹر کنٹینٹ جو ہے وہ اچھا ہے. ہول فروٹس میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں اوور جوسز, کیونکہ ہول فروٹ سے آپ کو فائبر مل رہا ہے, فائبر بھی مل رہا ہوتا ہے اور فائبر نہیں مل رہا, نیوٹرینٹس بھی مل رہے ہوتے ہیں. بالکل. لاسٹلی میں مریم آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے اسٹریچ مارکس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, یہ سب سے بڑا کنسرن ہے خواتین کا کہ جب خارش ہوتی ہے یا ریشز ہوتے ہیں تو پھر اسٹریچ مارکس ہو جاتے ہیں اور وہ ساری زندگی کے لیے رہتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا ٹپس ہونی چاہیے؟ اچھا, ایک تو یہ کہ ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اپنی ڈائٹ کو بہتر طریقے سے کھائیں, ٹھیک ہے, کہ وزن آپ کا بہت زیادہ کسی بھی ٹرائمیسٹر میں اتنا زیادہ نہ بڑھ جائے کہ آپ کو اسٹریچ مارکس ایک دم سے بہت زیادہ ویزیبل ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور نمبر 2, اگر پڑ گئے ہیں, اب آج کل جو ہیں وہ خواتین بہت کنسرنڈ ہیں, وہ اپنا اتنا ویٹ گین نہیں ہونے دیتی ہیں, ایک بیلنس ڈائٹ کا استعمال کرتی ہیں. اگر پڑ گئے ہیں تو آپ ایک تو سب سے بڑی امپورٹنٹ ٹپ یہ کہ آپ انہیں موئسچرائز رکھیں, ٹھیک ہے, کوئی سا بھی موئسچرائزر یا آپ گلسرین سمپل لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے ایچنگ کم ہوتی ہے اور پھر آپ کو کھجانے کی نوبت کم آتی ہے, جس کی وجہ سے مزید اسکن پھٹتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اور جو اسکن مطلب جو اسٹریچ مارکس پڑ چکے ہیں آلریڈی, ان کے لیے وائٹامن ای بیسڈ کیپسولز ہوتے ہیں یا کوکونٹ آئل, آپ اس کا مساج ڈیلی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ڈیورنگ پریگنینسی نہیں, آفٹر پریگنینسی وائٹامن ای کا کر لیں, اور ڈیورنگ پریگنینسی آپ آلیو آئل یا جیسے اب گرمی ہے تو آپ کوکونٹ آئل جو ہے وہ ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں, اس سے مساج کریں. اور اسٹریچ مارکس کریم بھی بہت اچھی اویلیبل ہیں جن کے اندر یہی سارے انگریڈینٹ ہوتے ہیں, شیا بٹر ہوتا ہے, کوکا بٹر ہوتا ہے, وائٹامن ای بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب موئسچرائز کرتی ہے تو اسکن پھر آپ کو اتنی ایچنگ بھی نہیں ہوتی, اور وہ جو اسٹریچ مارک سے اسکن لوز ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ایسا ایسا ریپیئرنگ کی طرف چلی جاتی ہے. پھر بہت امپورٹنٹ آ جاتا ہے کہ آپ آفٹر پریگنینسی تھوڑی ایکسرسائزز کی طرف بھی آئیں اور اپنا ویٹ کو بھی جو ہے گریجولی ریڈیوس کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہی بات ہے سڈن انکریز اینڈ سڈن لاس دونوں ہی طرح سے اسکن کو بہت ڈیمیج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے بیلنس میں رہنا ہے, وہ چاہے غذا کے حوالے سے ہو یا پھر کوئی چیز آپ اسکن سے ریلیٹڈ کھا رہے ہیں یا لگا رہے ہیں, تو وہ بھی متوازن رہنا چاہیے, بیلنس رہنا چاہیے, تبھی یہ ساری پرابلمز نہیں ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ مریم منظور موجود تھی, ماہنور ہارون موجود تھی, آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں آئیں. ہم حاملہ خواتین کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, آج ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. معاشرے میں یہ بحث ہمارے نا بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اکثر خواتین کی جو کمائی ہے نا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اگر گھر چلانے کے لیے بیوی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے تو سب سے پہلے گھر کے کچھ افراد اور رشتہ دار یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی عورت ہوتے ہوئے وہ گھر سے باہر بھی کیوں نکلی ہے, جبکہ کمانے کی بات تو پھر بہت ہی دور کی ہے. عموماً جو شوہر اپنی بیوی کو جاب کرنے کی اجازت دیتے ہیں نا, انہیں ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں, اور اس میں تو غیرت ہی نہیں ہے, یہ تو مرد ہی نہیں ہے, اپنی بیوی کی کمائی کھا رہا ہے. اس طرح کے جو ہے نا وہ سینٹینسز اس کو سننے کو ملتے ہیں. جبکہ گھر چلانے کے لیے یا کسی مجبوری کے تحت بھی مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر اس کا پارٹنر ہیلپ کرتا ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں, برا تب ہے جب ایک ملازمت پیشہ بیوی دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کو یہ کہے, کیونکہ یہ بھی ایک بحث بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بھی بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کی مینٹالٹی کیا ہے, کہ جو آپ کے پیسے ہیں وہ بھی میرے پیسے ہیں اور جو میرے پیسے ہیں وہ تو میرے ہی ہیں. یعنی کہ شوہر کو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو کیا بیوی کی کمائی پر اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان موجود ہے, ماہر نفسیات ہیں. ان سے بات کریں گے کہ یہ اس کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے. ڈاکٹر نبیہہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر نبیہہ, آج ہم نے بات کرنی کہ خواتین کی کمائی کو کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے. یوزلی آج کل کے دور میں تو لڑکیاں ڈھونڈی ہوئی جا رہی ہیں نا کہ جو کہ
کما رہی ہوں, جاب کرتی ہوں, انڈیپینڈنٹ ہوں, لیکن پھر جب وہ آپ کے گھر آ جاتی ہیں, کما بھی رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ مل کے, کیونکہ آج اگر آپ نے ایک اچھی زندگی, ایک اچھا لائف سٹائل افورڈ کرنا ہے تو اب دونوں کو کمانا پڑتا ہے, کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں, پاکستان کی اگر بات کر لی جائے. بالکل. لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد جب ارد گرد کے لوگ بات کرنا شروع ہوتے ہیں, رشتہ دار, اپنی فیملی کے کچھ لوگ, تو وہی بندی کا جو کما کر وہ لے کر آ رہی ہوتی ہے, اپنے پارٹنر کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, وہی کمائی مایوب کیوں لگنا شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, عورت کی کمائی میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, میرا بلکہ بہت سے اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ ایک ٹاپ ٹرینڈ کلپ بھی رہا میرا, کہ جس میں میں نے یہ بتایا کہ عورت کی جو کمائی ہے اس میں برکت نہیں ہے. بالکل ایسے دیکھیں, اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تو عورت کو کمانے کے لیے پیدا کیا ہی نہیں گیا, پہلی بات. لیکن اگر عورت کسی مجبوری کے تحت, یا وہ کوئی ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, کسی شعبے سے وابستہ ہے, پڑھی لکھی ہے, خاتون ہے, کما رہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر وہ کما کر جو ہے وہ اپنے گھر کے اخراجات میں اپنے شوہر کا ہاتھ بھی بٹاتی ہے, اپنی سسرال کو بھی سپورٹ کرتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر دیکھنے والے لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرد جو ہے وہ ایک عورت کی کمائی کو پہ جو ہے وہ بیٹھا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے, لوگ مریخ پہ چلے گئے ہیں. یہاں پہ یہ ہمارے ساتھ والے گھر میں جو ہے وہ کون کتنا کما رہا ہے, کس کے گھر میں کون سی گاڑی آ رہی ہے, کس کے گھر میں گوشت پک رہا ہے, کس کے گھر میں دال پک رہی ہے, بس ہم اس چیز سے آگے نکل ہی نہیں پا رہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک کی صف میں جو ہے وہ شامل ہیں, ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہیں ہیں, کیونکہ ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے. جب تک آپ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کریں گے, بہتر اور پازیٹیو نہیں سوچیں گے, تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں, اب عورتیں جو ہیں وہ عورتیں نہیں ہیں کہ جو پہلے کماتی تھی تو جو ہے وہ بڑے کہتے تھے نہیں تم اپنی بیٹی کو کیوں پڑھا رہے ہو, اس کو کیوں باہر بھیج رہے ہو, یہ کما کے لائے گی تو اس کا دماغ جو ہے وہ کچھ اور ہو جائے گا, یہ مردوں کی طرح ریئیکٹ کرے گی. اچھا, سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ایک میں یہ پارٹ دیکھوں بھی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ایسا سوچتی ہیں کہ وہ جو کماتی ہیں وہ ان کا ہے. کیونکہ میری اس پر ریسرچ بھی ہے اور میں نے اس پر دیکھا بھی, اور خود ظاہر ہے کہ میرا تعلق بھی جو ہے وہ ایک میڈیکل شعبے سے بھی ہے, ساتھ میں ظاہر ہے کہ میں ایک اینکر پرسن بھی ہوں, صحافت کے شعبے سے بھی ہے, تو دونوں طرف سے میں کماتی ہوں. تو یہ جو کمائی ہے کہ کس طریقے سے کمائی جاتی ہے, اور ایک عورت کتنی مشکل سے یہ پیسہ کماتی ہے, اور پھر اس کے بعد اگر وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتی ہے, تو اپنا پیسہ دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, اتنا آسان کام نہیں ہوتا, اور یہ حوصلہ ایک عورت ہی کر سکتی ہے. اچھا, مرد تو حوصلہ کرتا ہی کرتا ہے, کیونکہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے, مرد بیچارے جو ہے وہ کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, لیکن جو مرد کما رہے ہیں اور ان کی بیویاں بھی کما رہی ہیں, ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ چاہیے یا کسی کو بھی یہ چاہیے, یا ارد گرد کے ماحول میں کوئی بھی ایسا شخص, آپ کا کوئی رشتہ دار, کوئی محلے والا, کوئی بھی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہاری بہو کماتی ہے, تمہارا بیٹا تو اتنے پیسے کماتا نہیں ہے. آپ کا کوئی لینا دینا نہیں باتوں سے. کوئی پیسے کماتا ہے نہیں کماتا, آپ اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کیوں فضول قسم کی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں, کسی کے معاملات میں ٹانگیں لاتے ہیں؟ ہمیں ہماری عادت ہے, ہماری انٹرسٹ لیول کا یہاں تک دیکھیں. میں کہتی ہوں کہ ہم بہت ویلے ہیں, ہمارے پاس بہت فارغ وقت ہے, اور ہم اس فارغ وقت کو سپینڈ کرنے کے لیے دوسروں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں. جب بھی آپ کبھی کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں نا, تو ایک دفعہ آئینہ دیکھ لیا کریں. ہو سکتا ہے کہ اپنے اندر بھی بہت ساری خامیاں جو ہے وہ نظر آ جائیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں, اور خاص طور پہ ایک عورت پہ تو فوراً ایلیگیشن لگ جاتی ہے, یہ کماتی ہے, اس کا دماغ بہت زیادہ ہے, یہ جو ہے وہ کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے. اچھا, ایک عورت اگر باہر سے کما کے پیسے لا بھی رہی ہے, وہ سارا دن کام کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اسے غصہ آ جاتا ہے, جو کہ ایک نیچرل فیلنگ ہے. دیکھیں, جب ایک شخص جو ہے وہ گھر کے ماحول سے باہر نکل کے کام کرتا ہے, اسے مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مردوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے اور عورتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. تو جب کوئی عورت کسی ایک ایسے شخص یا کسی ایک ایسی جو ہے وہ خاتون کے رویے کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے, جو اس کے آفس میں موجود ہے, جو اس کے اس انوائرمنٹ میں موجود ہے جہاں وہ کام کر رہی ہے, تو آپ یقین کریں کہ مینٹلی ڈسٹربنس ہے. اور یہ مینٹلی ڈسٹربنس آپ کے آفس میں نہیں نکلتی, یہ گھر آ کے نکلتی ہے. جیسے مرد حضرات اپنی فرسٹریشن گھر آ کے نکالتے ہیں, بیوی پہ نکلتی ہے نا, بچوں پہ نکلتی ہے. ایگزیکٹ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہی بیوی اپنے بچوں پہ اور اپنے شوہر پر جو ہے وہ فرسٹریشن کو نکال رہی ہوتی ہے, یا کبھی کبھار سسرال میں سے بھی کوئی اس کی زد میں آ جاتا ہے, تو پھر اس کو تانا کیا ملتا ہے کہ یہ کماتی ہے, اس وجہ سے بدتمیزی کرتی ہے. وہ بدتمیزی نہیں کرتی, وہ کما رہی ہے, وہ محنت کر رہی ہے.
وہ محنت اس بوجھ کو اٹھا رہی ہے جو ایک مرد کا بوجھ ہے. اب ایک عورت جو ہے وہ صنف نازک ہے لیکن صنف آہن بھی ہے. یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی مرضی سے تم کر رہی ہو, ہم نے تو نہیں تمہیں کہا, جو بھی ہوگا ہم جتنا پورا کر سکیں گے ہم تمہارا کر لیں گے, تم نہ کرو جاب, تم نہ کماؤ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو کمانا چاہیے آج کے دور میں, اپنے شوہر کا سہارا بننا چاہیے. عورتیں بہت کما بھی رہی ہیں اور جن کے شوہر زیادہ کمائی نہیں کر پاتے یا کسی وجوہات کی بنا پر ان کی جاب چھوٹ جاتی ہیں, وہ گھر میں بیٹھے ہیں, تو وہاں پر عورتیں سپورٹ کر رہی ہیں اور کرنا چاہیے. بیوی کی کمائی کوئی جرم نہیں ہے, یا بیوی کی کمائی جو ہے وہ کوئی ایسا بڑا المیہ نہیں ہو گیا پاکستان میں کہ جس پر جو ہے وہ ایلیگیشن لگا دی جائے کہ ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے پیسے استعمال نہیں کر سکتا. کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا ڈاکٹر نبیہہ, غلط ہے کہ جی بیوی اگر کما رہی ہے تو جی اگر کوئی ہمیں کہہ رہے کہ تمہاری بیوی کما رہی ہے تو تم اس کا پیسہ کھا رہے ہو یا وہ تمہارے اوپر بھی لگا رہی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مرد اس سے زیادہ ہی کما رہا ہو تو یہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. میں نے پاکستان میں صرف ایک ہی چیز دیکھی اور وہ ہے انا. ایگزیکٹلی, اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. اب جن لڑکیوں کے نام انا ہے انہیں میں کچھ نہیں کہہ رہی لیکن یہ جو انا ہے نا, اسی کا سارا رول ہے, اسی کی ساری پرابلم ہے, اسی کی سارا کشت ہے جو انسان اپنے اوپر بوجھ اٹھا رہا ہے. دنیا کے تمام راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں, بس اتنا سوچ لیں, انا ختم ہو جائے گی. کس چیز کی انا, کس چیز کا تکبر؟ آپ نے کیا جو ہے وہ محلوں میں رہ کر جو ہے وہ کیا کر لینا ہے, پھر بھی آپ کو جو ہے 2 گز زمین کا ٹکڑا ہی ملنا ہے, پھر بھی آپ نے جو ہے وہ جانا ادھر ہی ہے, آپ نے کھانی روٹی ہے. آپ جتنے مرضی خوبصورت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک دن آپ مٹی ہو جائیں گے. آپ جتنے مرضی دولت مند ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی دولت جو ہے وہ آپ کے کام ہی نہیں آئے گی. آپ اپنی دولت سے اپنے اعمال نہیں خرید سکتے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کے جو ہے وہ اپنے اعمال کا حساب نہیں دیں گے, آپ پیسوں سے نہیں دیں گے, اپنے اعمال کا حساب جو ہے وہ آپ نے اپنے عمل سے ہی دینا ہے. تو کیا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ نکتہ چینی کرو کہ کوئی کسی کی بہو کما رہی ہے, کسی کی بیٹی کما رہی ہے, اور اگر وہ پیسے گھر لے کر آ رہی ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہی ہے, اس کے بارے میں اس کو کرٹیسائز کرو, اس کا کریکٹر اسیسینیشن کرو. اگر اس کا شوہر ہے تو اس کے شوہر کو غیرت دلاؤ اور اس کے شوہر کو جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کر دو کہ وہ بیچارہ مینٹلی ڈسٹرب ہو کر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ مجھے تمہاری کمائی نہیں چاہیے, تم گھر میں بیٹھو. میں مردوں کو بھی یہ کہوں گی کہ دیکھیں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں. یہ لوگ جو کچھ نہیں ہوتے, جن کے دماغ خالی ہیں نا, ان کی زبان بہت چلتی ہے. زبان ہمیشہ اس بندے کی چلے گی جس کا دماغ خالی ہوگا. تو یہ جو دماغ خالی والے لوگ ہیں نا, ان کی بات نہ سنیں. بچتا ہے نا, ہاں خالی برتن شور کرتے ہیں, آواز کرتے ہیں. تو میں معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ, ہمارے کچھ بڑے بھی ایسے ہیں جو خواہ کا شور کرتے ہیں اس بات پر کہ جی عورت کیوں کما رہی ہے, تمہاری بیوی کیوں کما رہی ہے, یہ بہو تمہاری کیوں کما رہی ہے, تم اس کی کمائی پہ کیوں کر رہے ہو. تو آپ اس پہ رلائی نہ کریں. اگر آپ کو اتنی ہی پرابلم ہے تو پھر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیے کہ وہ تاجر خاتون جن سے میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی, کیوں کی؟ وہ تو تاجر خاتون تھیں, وہ تو کماتی تھیں, ان کا تو پورا کاروبار تھا, اور پھر جو ہے وہ آقا نے ان کا کاروبار بھی سنبھالا. تو اگر آپ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیویوں کو جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھتے, تو آپ کبھی, ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے, میں مانتی ہوں, اسی طرح ایک کامیاب آدمی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک عورت آپ کی پوری حکومت, پوری کی پوری سلطنت بن جاتی ہے. وہ آپ کو ایسے سپورٹ کرتی ہے کہ ساری دنیا آپ کی دشمن بن جائے, لیکن وہ ایک عورت جو ہے وہ آپ کی محافظ بن جاتی ہے. جیسے میں مرد کو کہتی ہوں نا کہ پروٹیکٹر ہے, محافظ ہے, کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی عورت کو اتنا دلیر بنا دیتے ہیں, وہ اپنی کمائی سے, اپنے اخلاق سے, اپنے جو ہے وہ کردار سے, اپنے شوہر, اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ایسے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ دیکھنے والے جو ہے وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں, مرد بھی نہیں کر پاتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی مرد کی بیوی کماتی ہے تو اسے فخر ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کما رہی ہے, اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کما رہی ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ کما رہی ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کما رہی ہیں تو بس وہی کما رہی ہیں. یہ نہ کریں, کیونکہ اس کی بات یہ کہ ایک مرد کی نا ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, مرد کی ڈگنیٹی کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اگر آپ کما بھی رہی ہیں تو بھی آپ اپنے شوہر سے ایک سٹیپ نیچے رہیں, تو بھی آپ اسے یہ ساز دلائیں کہ آپ ہی اوپر ہیں. آپ کا شوہر کچھ بھی نہیں کماتا, پھر بھی اس کو یہی ساز دلائیں کہ وہ بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اس کو یہ ساز دلائیں گی کہ آپ اس سے بہتر ہے اس لیے آپ پیسے کماتی ہیں, تو پھر یہاں پر آ کر جو ہے وہ تضاد پیدا ہو جائے گا, اور پھر سائیکولوجیکلی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا ٹسل سٹارٹ ہو جاتی ہے, ایک جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. گھروں میں لڑائیاں اکثر اوقات اس وجہ سے, اس کی وجہ سے شوہر حضرات بھی بہت سے چڑھتے ہیں کہ میرے پیسے بھی تمہارے پیسے, لیکن تمہارے پیسے تمہارے ہی ہے.
تو یہ کیا بیویوں کی کمائی پر شوہروں کا حق نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. جیسے ہمارا حق ہے شوہر کی کمائی پہ، تو اس طرح اگر ہم بھی سپینڈ کر دیں گے اپنے شوہروں پہ تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. گفٹ دینا چاہیے شوہروں کو، اپنی ساس کو. آپ پیسے اگر کماتی ہیں اور اچھے پیسے کماتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ ڈیکوریشن کی چیزیں لے کر آئیں، اپنے گھر کو سجائیں. اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اور آپ نے اس کو ہوا بھی نہیں لگانی ہے، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسے نہیں. دیکھیں آپ سارا پیسہ آپ اپنے میک اپ پر، کپڑوں پہ خرچ کر دیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنے لیے الگ سے ایک بجٹ رکھیں اور گھر کے لیے الگ بجٹ رکھیں. اور ایک چھوٹا سے ایک اماؤنٹ جو ہے نا، وہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں ایک اپنا گفٹ باکس بنائیں، سیونگ کریں. ایک سیونگ باکس ہو جس میں آپ اپنی تھوڑی سی کمائی کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج جو ہے، وہ تھوڑا سا حصہ جو ہے 100 روپے 200 روپے 1000 روپے 500 روپے اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں. وہ جب آپ ایک مہینے بعد دیکھیں گے تو وہ کافی سارے پیسے ہو چکے ہوں گے. اس کے لیے صرف وہ پیسے صرف آپ اب کے لیے جو ہے وہ جمع کریں کہ آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ اپنے پیسے کو بانٹتے نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تب تک آپ کے پیسے میں جو ہے وہ برکت نہیں پڑتی. اور عورت کے پیسے میں ویسے ہی برکت نہیں. میں خود کماتی ہوں، مجھے پتہ ہے بہت سارے پیسے کماتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں کماتی ہوں وہ کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے کہ میں، اور مرد جو ہے وہ اتنی سی اسپیسیفک اماؤنٹ بھی کما کے لاتا ہے گھر میں، اس کی کمائی میں جو ہے وہ برکت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، اللہ کا ایک نظام ہے. اور مرد کو حاکم بنایا اس لیے گیا، ایک محافظ بنایا اس لیے گیا کہ وہ کما کے جو ہے وہ لائبلٹیز پوری کرتا ہے اپنی بیوی بچوں کی. تو یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ عورت کا کمانا اس کو معیوب نہ بنائے، اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہ لے کے جائے، اس کو سپورٹ سمجھے اپنی. بالکل بالکل. اچھا میں عورت کے کمانے کے حق میں نہیں ہوں، میں آپ کو بتاؤں. پھر لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ خود بھی کما رہی ہیں، خود بھی کما رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، لیکن یہ حق میں بھی نہیں ہے. جی میں حق میں نہیں. یہ کنٹروورشل بیان آ جانا. میں بتاتی ہوں آپ کو اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں جب میں اکارڈنگ ٹو اسلام دیکھوں تو میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ گھر میں ٹھہری رہو. بہترین بیوی ہے وہ جو گھر میں ٹھہری رہے. اچھا گھر میں ٹھہری رہے کیوں؟ کیونکہ وہ مختلف مردوں کی نظروں سے بچ جائے. لیکن وہ مجبور عورتیں، خواتین جن کے شوہر نہیں ہیں یا جن کے کمانے والے نہیں ہیں یا جن کی کمائیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں، انہیں اپنے گھر کو سپورٹ کرنا ہے، اپنے شوہروں کو سپورٹ کرنا ہے، ان پہ کوئی یار نہیں ہے. وہ کما سکتی ہیں. اور پڑھی لکھی خواتین جو باشعور ہیں، جو اپنی حفاظت کرنا جانتی ہیں، مردوں کی گندی نظروں سے بھی بچ سکتی ہیں. کچھ چند مردوں کی، سب مرد نہیں ایسے ہوتے، تو جو ہے چند مردوں کی جو ہے وہ اس طرح کی نظروں سے بچ سکتی ہیں. یہ عظیم عورتیں ہیں، بہت رسپیکٹڈ خواتین ہیں یہ، کہ جو باہر نکل کے کما بھی رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ان کے بچوں کی تربیت صحیح نہ ہو تو ان کو جو ہے وہ باتیں سننی پڑتی ہیں، اگر ان کے گھر کا ماحول صحیح نہ ہو تو ان کو باتیں سننی پڑتی ہیں، گھر کے طور طریقوں میں اگر انہوں یہ اپنا پورا کا پورا انپٹ نہ دیں. 4 چیزیں یاد رکھیں. جو عورت باہر کمانے جاتی ہے وہ آپ کا گھر نہیں سنبھال سکتی، پاسبل نہیں ہے. وہ اس طریقے سے گھر کو جو ہے وہ نہیں سیٹل کر سکتی. خواتین ڈاکٹر نبیہ میں نے ایسی دیکھی ہیں جو اپنا کریئر بھی بنا رہی ہیں اور اپنے گھر بھی بڑے اچھے طریقے سے سنبھالے ہوئے انہوں نے. ان کے ساتھ ضرور کوئی سپورٹر ہوگا. نہیں وہ تو ہوتا ہے، جیسے گھر میں ہیلپرز ہوتی ہیں، مینجمنٹ کے لیے آپ خود سے سارے کام نہیں کر سکتے جو باہر کمانے جاتے ہیں. ویسے کہہ رہی ہوں ایک اوور لک کرنا بھی چیزوں کو بہت بڑی بات ہوتی ہے. کر رہی ہیں، لیکن یہ بہت ذہین خواتین کی بات کر رہی ہیں آپ، جو ذہانت میں بہت آگے جا چکی ہیں، جو ڈٹرمننٹ ہیں اور بہت بہادر ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. جو گھریلو عورت ہے آپ اس سے جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر جا کے وہ کما کے لے کر آئے. ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، جو کبھی کیا ہی نہیں ہے، اس نے باہر ہی نہیں نکلی ہے. یہ یاد رکھیں. خوبصورت عورت آپ کو جو ہے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا خوبصورت عورت پہ. اگر آپ خوبصورت عورت سے شادی کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اس پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. یہ باتیں یاد رکھیں. صحیح ہے. اگر آپ ایک جو ہے وہ سادی سی بندی سے جو ہے وہ شادی کرتے ہیں جس کو پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے صرف آپ کی محبت چاہیے، آپ کا عشق چاہیے اور دیٹس اٹ، وہ اس میں جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے، تو ایسی بندیاں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی 2% ہی ہوں گی ہمارے معاشرے میں، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اگر آپ کو مل گئی ہے تو آپ بڑی اچھی بات ہے، یا آپ کو جو ہے آپ اسے اپنی لک سمجھیں. چوتھی اور خاص عورت وہ عورت ہے جو کماتی بھی ہے، جو خوبصورت بھی ہے، جو گھر بھی سنبھال رہی ہے، بچے بھی سنبھال رہی ہے، چیزیں کر رہی ہے. یہ صرف 1% ہے عورت آپ کے پاس. آپ کے پاکستان میں صرف 1% عورت ہے جو ذہین ترین ہے، خوبصورت ترین ہے، کمانے میں بھی جو ہے وہ سب سے آگے ہے، اور غرور اور تکبر بھی کوئی نہیں ہے، اور اپنے گھر کو بھی سنبھالا ہوا ہے اور باہر کی مینجمنٹ بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے.
اور اس میں میں سب سے بڑی مثال یہ دوں گی کہ آج کل جیسے آپ ہماری حکومت میں بھی دیکھ رہی ہیں، ہماری وزیر اعلیٰ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، آپ دیکھیں انہیں کہ کس طریقے سے مینجمنٹ کرتی ہیں، پورے ملک کو بھی جو ہے وہ پورے صوبے کو بھی لے کے چل رہی ہیں، گھر کے بھی معاملات بھی دیکھتی ہیں. میں ان کو بڑا جو ہے وہ اس چیز پر دیکھتی ہوں اور ان کی اس چیز سے بڑے جو ہے وہ خوش بھی ہوتی ہوں کہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ایک بڑی اسٹرانگ لیڈی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے خوش رکھنا ہے، دوسروں کو کیسے خوش رکھنا ہے، تو آپ ایک یہ مثال لے سکتے ہیں. پھر ان کے ساتھ ان کی پوری کابینہ خواتین کی، اور ہمارے جو ہے وہ پورے ملک میں اس ٹائم جتنی بھی خواتین کام کر رہی ہیں، آپ یہی کہہ لیں کہ آپ انہیں دیکھیں، ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے کہ خواتین جو ہے نا وہ امپاورڈ بھی ہو رہی ہیں اور وہ آگے بھی جا رہی ہیں، کمانا چاہیے عورت کھڑی کو. ہو رہی ہیں. بالکل. ہم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کی کمائی کو کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نبیہ علی خان نے ہمیں جوائن کیا تھا. ڈاکٹر نبیہ تھینک یو سو مچ کہ آپ آئی، اس پہ بات کی. بریک لیتے ہیں، یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرانسپورٹ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بجٹ میں فیڈر اور میس ٹرانزٹ بسز کے نظام میں جدت کے لیے رقم بھی مختص کر دی گئی ہے. لاہور میں میس ٹرانزٹ اور فیڈر بسز میں جدید کرایہ وصولی کے نظام کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور پنجاب حکومت کا جو بجٹ آیا ہے 2025-26 اس میں فیئر کلیکشن سسٹم کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. اب جدید نظام کے تحت مسافر بس کارڈ یا ATM کارڈ کے ذریعے بھی کرایہ ادا کر سکیں گے. اس وقت لاہور کے جو فیڈر روٹس ہیں اس پر 188 سپیڈو بسز چل رہی ہیں، لیکن بیشتر میں آٹومیٹڈ مشینز خراب ہیں. خصوصی افراد کے لیے ریمپ کی سہولت بھی میسر نہیں اور نہ ہی بسز میں وائی فائی جیسی جدید سہولیات موجود ہیں. اب لاہور کے لیے بجٹ میں ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے لیے کتنا بجٹ رکھا گیا ہے، دوسرا یہ کہ سڑکوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا بجٹ رکھا گیا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے. شیخ زیر العابدین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. زین آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. زین بجٹ آیا، بڑا اچھا بجٹ آیا، ماحول دوست فرینڈلی جس کو کہا جاتا ہے، وہ عوام دوست بجٹ آیا. یہ ٹرانسپورٹ کے لیے کیا صورتحال ہے؟ ٹرانسپورٹ دوست بجٹ ہے؟ شکریہ منیبہ، بڑا اچھا ورڈ آپ نے استعمال کیا کہ ٹرانسپورٹ دوست. جس طرح عوام دوست بجٹ ہوتا ہے اس طرح ٹرانسپورٹ دوست بھی بجٹ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئندہ مالی سال 2025-26 میں پنجاب حکومت کی طرف سے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو خاصی اہمیت دی گئی ہے. اگر اس کا گزشتہ مالی سال جو گزرے ہیں 2018-19 سے اب تک کا تقابلی جائزہ کیا جائے تو اس سال جو 2025-26 جو 1 جولائی 2025 سے شروع ہوگا، اس سال جو بجٹ مختص کیا گیا ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. کل جو بجٹ محکمہ ٹرانسپورٹ کا رکھا گیا وہ 85 ارب روپے ہے. اس سے پہلے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کبھی یہ 14 ارب روپے بجٹ رکھا گیا، کبھی 36 ارب روپے رکھا گیا، اور میکسیمم جو بجٹ ماضی میں رکھا گیا وہ 2020-21 میں 42 ارب روپے کا بجٹ تھا. لیکن اس دفعہ گورنمنٹ نے اس بجٹ کو ڈبل کر دیا اور تقریباً 85 بلین روپیز کا بجٹ پیش کیا گیا. اور اس میں جس طرح ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ فضا کو صاف کرنے کے لیے یا ماحول دوست یہ ٹرانسپورٹ کا بجٹ ہے یا نہیں ہے، تو پنجاب گورنمنٹ نے جو یہ 85 ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے اس میں لاہور سمیت دیگر جو اضلاع ہیں اس میں بھی ایکو فرینڈلی اور الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے. اس وقت لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس امر کی ضرورت ہے کہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ فضا آلودہ ہوتی جا رہی ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. اور اس کے اوپر قابو پانے کا یہ سب سے جو بہترین اور آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ٹرانسپورٹ چلائی جائے جو دھواں نہ چھوڑے. کیونکہ ماضی میں بھی جب سموک کا سیزن آیا تو ہم نمبر آف ٹائم اس چیز کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں کہ فضا آلودہ ہونے کی بنیادی وجہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے. تو جب اس دھوئیں کے اوپر قابو پایا جائے گا، ایسی ٹرانسپورٹ سڑکوں کے اوپر نظر آئے گی جو الیکٹرک ہوگی یا
फ्यूल फ्री होगी तो अल्टीमेटली फ़िज़ा में आलूदगी की शरह भी कम होगी। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि ट्रांसपोर्ट का बजट ये अवाम दोस्त है या माहौल दोस्त है तो ये गलत ना होगा जो हुकूमत की तरफ से पेश किया गया। अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं कि क्या 2024-25 में जो बजट दिया गया था पूरा हुआ कि नहीं, वो भी तो माहौल दोस्त ही था ना, तो इसके बावजूद फ़िज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ई क्यों नहीं हुई। देखें बजट ये जो बात करते हैं ना कि अदादो शुमार का गोरख धंधा है बजट, ये किसी ने जो मिसाल है वो ठीक बनाई है कि ये अदादो शुमार के भंवर में हम लोगों को इस तरह ये जकड़ लेते हैं कि सारा साल वो अदादो शुमार तो बयान करते रहते हैं लेकिन अमली तौर पे कुछ नज़र नहीं आता। एक सिर्फ छोटी सी एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बसों की कि इस साल जो माली साल चल रहा है 2024-25, इस साल ये फैसला किया गया था कि लाहौर की सड़कों पे 300 इलेक्ट्रिक बसें नज़र आएंगी। 27 बसें इस वक्त इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, इसके अलावा बसें नहीं हैं। तो वो माली साल तो गया ना, वो माली साल गया। अब जब अगले साल में वो स्कीम फॉरवर्ड हुई कि अगले साल में उसके लिए फ़ंड्स रख दिए जाएँ तो वो फ़ंड्स इतनी बड़ी मिकदार में या इतनी कसीर उनकी रकम नहीं है कि मज़ीद जो बसें हैं उनको ख़रीदा जा सके। तो इस तरह जो माजी के मनसूबाजात होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। सीएम इनिशिएटिव प्रोग्राम या को फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के नाम से नया प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवा दिया जाता है। अब बुनियादी तौर पर ज़रूरत इस अमर की होती है कि जो बन चुका है उसकी भी देखभाल की जाए। जिस तरह अभी आप ये ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन के हवाले से बात कर रही हैं कि इसके लिए जो 5 करोड़ रुपए की रकम है वो मुख्तस की गई है, तो रकम मुख्तस करना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या पूरे पंजाब के मास ट्रांजिट सिस्टम की रिहेबिलिटेशन के लिए या ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन के लिए क्या ये इनफ है? इस वक्त मेट्रो बस जो कि शादरा से लेके गजूमता तक चल रही है और अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है कि तमाम तर मिसिंग फैसिलिटीज़ के बावजूद इस मेट्रो बस में तिल धरने की जगह नहीं है, लोग सफ़र करते हैं। और इस मेट्रो बस की रिहेबिलिटेशन के लिए, इसकी अपग्रेडेशन के लिए बजट में क्या रखा गया? पीनट। कोई फंड्स ही नहीं रखे गए। जबकि बजट से पहले तो इस समर का ऐलान किया गया था कि मेट्रो बस को बहाल कर दिया जाएगा, मेट्रो बस पे अरबों रुपए लगा दिए जाएंगे, लेकिन बजट की जो दस्तावेज़ात हैं वो किसी और चीज़ की गुमाजी कर रही हैं। इसी तरह ऑरेंज ट्रेन 25 अक्टूबर 2020 को ऑपरेशनल हुई, 5 साल उसको होने को आ गए हैं, अब वो भी मेंटेनेंस मांग रही है, उसके लिए भी जो फंड्स हैं वो मुख्तस किए जाने हैं, वो भी फंड्स नहीं रखे गए। जो स्पीडो बसें, जिस तरह अभी आपने हवाला दिया कि 188 स्पीडो बसें लाहौर की सड़कों पे चल रही हैं, वो बसें भी कुछ मेंटेनेंस मांग रही हैं, उनके लिए भी कोई फंड्स नहीं रखे गए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो भी हुकूमत आती है वो अपने जो इनिशिएटिव प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर उनके लिए बजट लेकर आती है, और जो पहले मनसूबाजात बन चुके हैं जिसमें अवाम जिससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नहीं तो ये किसी और हुकूमत के तो प्रोग्राम्स नहीं थे ना, इन्हीं के अपने नून लीग के प्रोग्राम्स थे, शहबाज शरीफ का भी, और जो दूसरी ऑरेंज लाइन भी है, फिर जो हमारी दूसरी चल रही हैं बसेस, सारे जितने भी नेटवर्क हमारे ट्रांसपोर्ट मिल रहा है ये शहबाज दौरे हुकूमत का ही है। उसके बाद से तो कोई आया ही नहीं है ना, नया नेटवर्क हमने देखा ही नहीं है। लास्ट ही पिछले साल ही, पिछले माली साल में देखें तो ये इको फ्रेंडली बसेस आई हैं, उसके अलावा तो कोई नहीं आया। बिल्कुल, इससे पहले कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम या मास ट्रांजिट सिस्टम मौजूद नहीं था। शहबाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में एक दफ़ा जब वो 2008 से 2013 के ड्यूरेशन में वज़ीर आला थे तो उस वक्त 2011 में मेट्रो बस बनी और उसके बाद 2014 में ऑरेंज ट्रेन की तामीर का आगाज़ किया गया, गो के उनके दौरे इक़्तिदार में वो मुकम्मल नहीं हुई। बुज़दार साहब की हुकूमत थी जिस वक्त ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल हुई, लेकिन अल्टीमेटली ये ऑरेंज ट्रेन जो चाइल्ड है वो तो शहबाज दौरे हुकूमत का है, लेकिन इसके बावजूद उन मनसूबाजात के लिए फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए गए, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उनके लिए मुख्तस किए जाने थे। एक तरफ पंजाब हुकूमत बजट की दस्तावेज़ात में कह रही है कि हमने कैनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक येलो लाइन चलानी है, उसके लिए 80 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। 10 अरब रुपए इसी माली साल में
مختص کر دیے گئے ہیں، اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ چاہے وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے ثوابدیدی اختیار سے اس یلو ٹرین کے لیے فنڈز دیں، انہوں نے آئندہ مالی سال میں اس کو ہر صورت میں مکمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اوکے، تو اس کا مطلب ہے کہ 80 ارب روپے کا یا 100 ارب روپے کا جو کثیر فنڈ ہے وہ تو اس یلو لائن کے اوپر لگا دیا جائے گا، تو باقی ٹرانسپورٹ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہمیشہ حکومت سے آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے رہے ہیں اور یہ اس امر کو اجاگر بھی کرتے رہے ہیں کہ دونوں چیزوں کو پیرلل لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ جس 80 ارب روپے کی یلو لائن کو آپ نے آج بنانے کی کوشش کی ہے، اسی ورتھ کی جو 80 ارب روپے کی میٹرو بس ہے وہ موجود ہے جو زبو حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ دیکھیں 2011 میں جب میٹرو بس بنائی گئی اس وقت اس کی لاگت 33 ارب روپے تھی اور اس وقت ڈالر کا ریٹ 104 روپے تھا اس دن کا، اور آج کے دن کا کمپیریزن کیا جائے تو میٹرو بس آج کے دن میں 80 ارب روپے کی ورتھ رکھتی ہے۔ تو ایک طرف یلو لائن 80 ارب روپے کی بنا کے آپ تمام فنڈز اس طرف دھکیل دیں گے، تو جو 80 ارب روپے کا پہلے سے انفراسٹرکچر موجود ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس پہ تھوڑا سا میک اپ کریں۔ نہیں تو یہ تو پھر صرف یلو لائن کے لیے ہی مجھے لگتا ہے یہ بجٹ آیا اور کسی چیز کے لیے نہیں آیا۔ یلو لائن کے لیے اور ایکو فرینڈلی بسز کے لیے بیسیکلی پنجاب کے 11 اضلاع اور ڈویژن میں یہ ایکو فرینڈلی بسیں چلانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اگر ٹرانسپورٹ کا جو جاری ترقیاتی منصوبے ہیں ان کا بجٹ دیکھا جائے تو وہ صرف 4.25 ارب روپے ہے۔ جو نیو سکیمز ہیں جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ سی ایم انیشیٹو پروگرامز ہیں ان کے لیے بیسیکلی 85 بلین ہے۔ تو جو بھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے خاص طور پر جو بجٹ رکھا گیا ہے، امید ہے کہ اس سال کچھ اچھا ٹرانسپورٹ دیکھنے کو ملے، اگر پیرللی ساتھ لے کر چلیں گے جو ایگزسٹنگ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اور ساتھ جو نیو ٹرانسپورٹ سسٹم لے کر آیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا آگے پریکاشنری میئرز بھی لیے جاتے ہیں، یہاں پر کیا ایس او پیز اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم پریکاشنری میئرز لے کے دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے آگے۔ ہمارے ساتھ زین العابدین موجود تھے۔ زین، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے، اس کے اوپر بات کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، کچھ بات کر لیتے ہیں موسیقی کی دنیا کے حوالے سے۔ تو آج ہم نے آپ کو کچھ ایسے ٹیلنٹڈ پرسنز ہیں جن سے ہم نے آپ کی ملاقات کرانی ہے، اور علی بخش ہیں جو کہ ایشین سنگنگ سپر اسٹار انڈیا، انہوں نے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، پھر اعلیٰ پاک میوزک کانفرنس ونر بھی رہے ہیں، صوفی ہیں، فوک میوزک ہے، صوفی میوزک ہے، دین وہ کلاسیکل سیمی کلاسیکل کہہ لیں کہ سنگر ہیں۔ تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، ان سے کچھ سنیں گے بھی۔ تو ہمیں علی بخش نے جوائن کیا۔ علی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈینی خان بھی ہیں اور شان بھی ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں۔ تو علی، ماشاءاللہ آپ نے انڈیا تک بھی پارٹیسپیٹ کیا، ہمسایہ ملک ہے ہمارا دوسرا، یہاں پر بھی جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں سنگنگ کے حوالے سے خاص طور پر اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو کتنے سال ہو گئے ہیں سنگنگ کی دنیا سے وابستہ ہیں آپ؟ میم ویسے تو جب بندے کو سینس آتا ہے نا بولنے کا، تو تب سے ہی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو باقاعدہ جو ہے وہ میں نے 2012 میں آ کے میوزک سیکھنا سٹارٹ کیا، سننا، مطلب باقاعدہ شاگرد ہوا میں۔ گوالیار ایک ہمارا پاکستان کا بہت بڑا گھرانہ ہے جو کلاسیکل سکھاتے ہیں، تو بس کوشش کی ان سے سیکھنے کی کچھ نہ کچھ۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے وقت تھوڑا سا شارٹ ہے ہمارے پاس، تو سب سے پہلے کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ میں سب سے پہلے شاہ حسین جی کا ایک کلام ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو چلیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا گایا آپ نے، بہت شکریہ کلام علی۔ تو علی، کیا آج کل فیوچر پلاننگ کیا ہے، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنا ہے آگے؟ میم فیوچر پلاننگ یہی ہے کہ اپنا میوزک کر رہے ہیں، ابھی تک لائیو بہت زیادہ گا رہے ہیں، باقی یہ ہے کہ اپنے ٹریکس کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، وہ سب سننے والوں کی امانت ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم جلد از جلد وہ ان کی سماعتوں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ انہیں پسند آئیں گے۔ اچھا کوشش کی ہے کہ سجاد علی صاحب نے ایک بار فرمایا تھا کہ میرا گانا وائرل ہو نہ ہو، اچھا ضرور ہوگا، بالکل۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا ضرور دیں۔ وہ کتنے لوگ سنتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی پہ
होगा। देखिए जो अच्छा होता है ना वो पायदार भी होता है, इंशाल्लाह वो फिर लॉन्ग लास्टिंग रहता है, उसकी ये- ज़िंदगी सारी मतलब ज़्यादा अरसे तक रहती है। बिल्कुल जो मैम। वायरल होता है वो तो इस तरह ख़त्म बस भी आया हो और जाता गया। है। हाँ, तो इसलिए अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ बनानी चाहिए ताकि वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहे। इंशाल्लाह। तो किस तरह का ख़ासतौर पर सूफ़ी म्यूज़िक तो आपको पसंद है, सुनते किसको हैं ज़्यादा? मैं बहुत ही पुरानी, वो एक सिंगर थी हमारी, मलका काफ़ी उन्हें कहा जाता है, जाहिदा परवीन जी। बाकी सारे जितने भी मेरे से एक दिन पहले वाला भी मेरा सीनियर है, मेरे उस्तादों में है, मैं सुनता हूँ सबको, सीखता हूँ सबसे। लेकिन अगर किसी को मैंने कॉपी करने की कोशिश की तो वो जाहिदा परवीन जी थी। वो बहुत पुरानी, और मलका काफ़ी ख्वाजा गुलाम फरीद जी को जैसे उन्होंने गाया है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी बड़े सिंगर ने भी उस तरह के उन्हें गाया है, और ख्वाजा साहब अपनी मिसाल आप थे। तो मेरी जो फेवरेट सिंगर थी वो मलका काफ़ी, जाहिदा परवीन जी, उनको सुनते थे आप, ठीक है, उनसे इंस्पिरेशन आपने इंस्पिरेशन हासिल वो की। हैं। ठीक है, तो क्या टिप्स क्या देंगे जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली यंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैम आपने पहले एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मेरी टिप भी वही है, मेरी रिक्वेस्ट भी वही है कि म्यूज़िक और शोर में ना, मतलब ये एक दोनों के अपोजिट हैं, मुखालिफ हैं। हमारे यहाँ बड़ी ना एक, सॉरी लेकिन बड़ा कहते जाते हैं कि कॉन्सर्ट हो रहेगा जी, मुझे आपका शोर चाहिए। भाई आप म्यूज़िक करने आए, शोर क्यों चाहिए आपको? म्यूज़िक एक वो चीज़ है जो बंदे को सुकून जी, तक पहुंचाती है, सुकून देती रूह है, की ग़िज़ा कहा रूह जाता की है ना ग़िज़ा। मौसीकी को। और वो रूह की ग़िज़ा इस तरह है कि अगर वो आपको रूह से रूह तक पहुंचा सकें तो, बिल्कुल ऐसे ही है। और कनेक्शन है ना, कनेक्शन है। अगर आप रूह तक पहुंचा ही नहीं सकते तो उसकी तो ग़िज़ा उसका कोई कैसे फ़ायदा हो ही नहीं है। तो मैं, आपने जो बात कही है, मैं उसी को इसके साथ मुंसलिक करता हूँ कि अगर आप अच्छा बनाएं, लोगों को सुनाएं, तो अपने म्यूज़िक की जो है ना पहचान यही रखें कि हमारा म्यूज़िक ये है। वो कनेक्ट कर जाता है जब आप अच्छा बनाते हैं, तो लोग सुनने वाले उससे कनेक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल। तो अली, जाते जाते हम एक और आपसे सुनना चाहेंगे गाना, या जो भी आप अपनी मर्ज़ी से, मुझे इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जाते जाते हम अली से जो है ना एक और